हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम हो। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब मेरे साथ देखिए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा के, अपने भाई के लिए, नदीम भाई के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने बजाया है, गाया है। हमने ब्लेसिंग पाई है, खुदा इन्हें और ज़्यादा ब्लेस करे। आमीन। सो मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब और 10वीं और 11वीं 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उससे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मुहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। हालेलुया, आया जोरदार तालीम है। खुदा आपको बरकत दे। आज एक बार फिर से वो हमें अपनी हजूरी में लेकर आया। बिलाशुबा ये उसका फजल है, ये उसका करम और उसका रहम है कि हम वक्त निकाल कर उसकी हजूरी में आते और इबादत करते हैं। आमीन। जो हवाला हमने पढ़ा यहाँ पर, दरअसल यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को भेजा। ऊपर लिखा हुआ, जब हम टेक्स्ट को देखते हैं, सियाको सवाल को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने भेजा इख्तियार बख्शा बीमारियों पर, जाओ मुनादी करो और बीमारों को शिफाएं दो। और फिर वो लौट कर, हमने जो हवाला पढ़ा, रसूल लौट कर आए और जो कुछ उन्होंने किया था, या यूं कहे कि जो कुछ खुदा के रूह ने उनके वसीले से किया, उन्होंने आकर वो सब कुछ बयान किया। वो सारी बातें, वो अजायबात जो खुदा के रूह ने उनके वसीले से किए, वो आकर अब यीशु मसीह को बता रहे हैं। और अगर यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो एक अलग जगह पर चला गया है, उन्हें कहता है कि अलग जगह पर चले जाओ। और अगर मरकज़ की इंजील, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील को अगर हम देखें, छठे बाब को अगर हम देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि वो इतने बिजी थे। छठे बाब की 30वीं आयत से अगर हम पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि ये इतने मसरूफ होते थे। लिखा है कि इतने ज़्यादा लोग इनके पास आते थे शिफाओं के लिए, मसाइल लेकर, कि इन्हें खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिला करती थी यीशु को और यीशु के शागिर्दों को। और फिर यीशु मसीह ने इसी गर्ज से कि किसी अलग जगह पर जाकर आराम करें, ये कहा कि अलग जगह पर जाएं। और हमने पढ़ा है कि वो उनके साथ अलग जगह पर जाता है, और इसके बाद फौरन फिर यीशु मसीह ने 5000 वाला मुआवजा किया। और फिर आगे हमने पढ़ा है कि जब वो एक अलग जगह पर, बैतसैदा का जिक्र है, अलग जगह पर जब ये चले गए हैं, तो यहाँ पर लिखा है 11वीं आयत कि ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई, वो खुशी के साथ उनसे मिला। जब यीशु ने ये जाना, जब यीशु को मालूम हुआ कि भीड़ उसके पीछे आई, तो हमने पढ़ा कि वो खुशी से उन्हें मिला।
اور پھر لکھا ہے کہ وہ خوشی سے ملا ہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا. اور جب یسوع مسیح نے منادی شروع کی تھی تو بھی اس نے کچھ ایسی ہی بات کہی تھی, توبہ کرو کیونکہ اسے لکھا ہے کہ خوشی سے ملا ہے اور بادشاہی کی باتیں کرنے لگا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو شفا پانے کے محتاج تھے, یعنی جو ضرورت مند تھے, جو خواہش مند تھے, جو حاجت مند تھے, انہیں اس نے شفا بخشی. وہ اس بھیڑ کو خوشی سے ملا. پہلے شاگردوں نے جو کام کیے ہیں وہ آ کر بیان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک بڑی بھیڑ دوبارہ اپنے مسائل, اپنے پرابلمز لے کر اس کے پیچھے گئی. اور یسوع مسیح انہیں خوشی سے ملا. تھکا ہوا ہے, ڈے نائٹ وہ کام میں مصروف رہتا تھا. دن رات وہ اس مقصد میں, جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا, اسے کرتا رہا. اگر دن ہے تو لوگوں کے مسائل وہ دور کرتا رہا, اور اگر رات ہوئی ہے تو رات کے وقت بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ تنہائی میں چلا جاتا, پہاڑ پر چلا جاتا, ویران جگہ پر چلا جاتا, اور ساری رات وہ پریئر کرتا, وہ دعا کرتا, وہ بندگی میں مصروف رہتا. اور یہی اس کی روٹین تھی. اگلے دن پھر صبح پھر لوگ اس کے پاس آتے, پھر وہ شفائیں دیتا, پھر رات کو وہ دعا میں مگن رہتا. تھکا ہوا ہے, شاگرد بھی تھکے ہوئے, لیکن یہاں پر میں پڑھا ہے کہ وہ خوشی سے انہیں ملا. کام کرنے کے باوجود بھی, تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی وہ خوشی کے ساتھ لوگوں کو ملتا ہے. وہ لوگوں کو مایوس ہونے نہیں دیتا. وہ لوگوں کی حاجتیں, وہ لوگوں کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے. رات بھر دن بھر کام کرنے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے ملتا ہے, وہ منع نہیں کرتا, کیونکہ وہ چاہتا تھا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کمزوریوں سے رہائی پائیں. وہ چاہتا تھا کہ لوگ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں. وہ چاہتا تھا کہ لوگ مسائل سے رہائی پائیں. اس لیے وہ خوشی سے ملتا, خوشی سے ملتا. وہ خوشی کے ساتھ لوگوں کے مسائل, لوگوں کی حاجتیں رفع کرتا رہا. ناراض ہو کر نہیں, ناراض ہو کر نہیں, بلکہ وہ خوشی سے لوگوں کو ملا کرتا تھا. اور بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے پاس آیا ہے, اگر کسی نے ریکویسٹ کی ہے, اگر کسی نے منت کی ہے, تو یسوع مسیح نے اسے کبھی بھی نا امید ہونے نہیں دیا. اگر کوئی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر تو چاہے کہ میں پاک صاف ہو جاؤں, تو یسوع نے کیا کہا؟ دیکھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. اگر 10 کوڑی اس کے پاس آئے ہیں, شفا پانے کے لیے منت کرتے ہیں, تو یسوع
مسیح نے شفا دی ہے. اگر ضرورت مند اس کے پاس آیا تو وہ خوشی سے ملا اور اس نے شفا کو جاری کیا. آمین. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہی کی باتیں کرنے لگا. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ اس کی بادشاہی دراصل خدا کی بادشاہی. اس کی بادشاہی کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ورڈلی یعنی دنیاوی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں. اس کی بادشاہت، اس کی کنگڈم، اس کی سلطنت جو ہے وہ زمینی نہیں ہے بلکہ وہ آسمانی ہے اور دنیاوی بادشاہی سے الگ ہے، دنیاوی بادشاہی سے منفرد ہے. اور بڑے ہی لکی وہ لوگ ہیں جو اس بادشاہی کا حصہ بنیں گے. یہاں تک اس زمین پر بھی اس کے پیچھے چلنے والے لوگ، ایماندار لوگ جو ہیں وہ زمین پر بھی بادشاہی کا حصہ ہیں. اس زمین پر رہ کر بھی وہ بادشاہی کر رہے ہیں. وہ سے بادشاہی کے متعلق باتیں کرنے لگا. وہ ان کے ساتھ خدا کی باتیں کرنے لگا ہے. وہ ان کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں کرنے لگا ہے. وہ منادی کر رہا ہے. وہ آسمان کی باتیں کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان مسائل سے، گناہوں سے رہائی پائیں، اس لیے وہ بادشاہی کی باتیں کرتا ہے. اور یہی ذمہ اس نے شاگردوں کو بھی سونپا تھا. جیسے میں نے کہا اوپر لکھا ہوا کہ اس نے انہیں اختیار بخشا کہ جاؤ منادی کرو اور لوگوں کو شفائیں دو. جہاں کہیں سنیں، جہاں کہیں یسوع مسیح نے منادی کی ہے، شفا دیا وہاں اس نے منادی کی. جہاں کہیں اس نے شفا کو جاری کیا ہے، پہلے اس نے منادی کی ہے، آسمان کی بادشاہی کی بات کی ہے. لوگوں کو کلام سنایا، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا ہے. وہ خوشی سے ملتا ہے. اور آج بھی جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اسے بلاتے ہیں، جو اسے ڈھونڈتے ہیں، جو اسے پانا چاہتے ہیں، وہ خوشی سے ان کے پاس آنا چاہتا ہے. جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ خوشی سے انہیں آ کر ملنا چاہتا ہے. وہ ان سے آج بھی جو بادشاہی کے متعلق بے خبر ہیں، وہ بادشاہی کی باتیں کرنا چاہتا ہے. وہ خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. وہ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے. وہ آسمان کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. وہ تعلیم دینا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعلیم پر چلیں، اس کی تعلیم کو سمجھے، مانے، عمل کریں اور رہائی حاصل کریں. آمین. اور دیکھا ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ رہائی دلاتی ہے، کیونکہ اس کی تعلیم خدا کی تعلیم ہے. اس کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے منفرد ہے. اس کی تعلیم جو ہے اس کے اندر زندگی کی باتیں ہیں. اس کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے وہ آج بھی بادشاہی کی باتیں کرنا چاہتا ہے. اور پھر آگے ہم نے شفا کے متعلق پڑھا. لکھا ہے کہ جو شفا پانے کے محتاج تھے، جو ضرورت مند تھے، جو خواہش مند تھے، جو حاجت مند تھے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، مقدس متی کی انجیل کے 6 باب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، 6 باب کی 8ویں اور 32ویں آیت. وہاں پر لکھا ہے، جب ہم محتاج کی بات کر رہے ہیں، ضرورت مند کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ شاگردوں کو کہتا کہ تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے.
اس لیے جو محتاج تھے شفا پانے کے اس نے انہیں شفا دی ہے. کیونکہ لوگ شفا پانے کی غرض سے اس کے پاس آتے. ہم نے پڑھا ہے کہ وہ الگ جگہ پر گیا ہے لیکن ایک بھیڑ ایک ہجوم جو ہے وہ اپنے مسائل لے کر اس کے پیچھے آتا ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ شفا پانے کے محتاج تھے اور وہ خوشی سے ملتا ہے. آسمان کے متعلق بادشاہ کے متعلق وہ باتیں کرتا ہے, وہ کلام سناتا ہے, وہ باپ کے بارے میں بتاتا ہے, وہ عالم بالا کی چیزوں کے متعلق بتاتا ہے اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بھیڑ میں سے اس ہجوم میں سے جتنے لوگ شفا پانے کے محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور انہیں شفا دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے شفا بخشی اور حاجت مند لوگ جو ہیں وہ تندرست ہو جاتے ہیں, وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں کیونکہ شفا دی گئی ہے, شفا بخشی گئی ہے, اس لیے وہ ہیل ہو گئے ہیں, وہ شفا پا گئے ہیں. ان کی بیماری نہیں رہی ہے, ان کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جو شفا پانے کے حاجت مند تھے یا محتاج تھے اس نے انہیں شفا دی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا باپ, تمہارا باپ جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. جیسے باپ جانتا ہے ویسے بیٹا بھی ہماری محتاجی کو جانتا ہے. اگر میں شفا کا محتاج ہوں تو مجھے شفا بخشنے کے لیے ریڈی ہے. اگر میں کسی اور پرابلم کا, مسئلے کا شکار ہوں, محتاج ہوں, تو وہ ضرور آئے گا اور آ کر میرے مسئلے کو, میری کمزوری کو دور کر دے گا. اگر میں اس طرح کی اور بیماری میں جکڑا ہوا ہوں, محتاج ہوں, تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس مسئلے, اس کمزوری کو, اس بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا محتاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری محتاجی جو ہے وہ دور ہو جائے. اور یہ محتاجی کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو. اگر کسی کے اندر کسی بھی طرح کی کمی ہے, وہ ضرورت مند ہے, تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی خواہش ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ نہ صرف نجات پائیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی اس طرح کی تمام کمزوریاں اور بیماریاں اور ضرورتیں اور ہر طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں وہ پھنسے اور گرے ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں اور ہر طرح کے مسائل, وہ چاہتا ہے کہ وہ آئے, چھو لے اور لوگ ان سے رہائی پائیں, چھٹکارا حاصل کریں, نجات حاصل کریں, کیونکہ وہ بھلا کرنے والا منجی ہے. وہ ہر کسی کی بھلائی چاہتا, وہ بھلا خدا ہے, اس لیے وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اس لیے اگر میں اور آپ کسی بھی چیز کے محتاج ہیں تو یسوع کو کہیں, وہ یقیناً اس محتاجی کو دور کرے گا. وہ یقیناً اس ضرورت کو پورا کرے گا. وہ یقیناً اس مسئلے میں سے باہر نکالے گا. وہ یقیناً بیماری کو چھڑکے گا, ڈھانٹے گا اور بیماری نہیں رہے گی, بیماری چھوڑ جائے گی, بیماری ختم ہو جائے گی. اس نے جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق کہ وہ کل, آج بلکہ اب تک یکساں ہے. آسمانی باپ جیسا کل تھا
آج بھی وہ ویسا ہی ہے. قدرت اور پاور اور اختیار سے بھرا ہوا جیسے پہلے تھا، آج بھی وہ قدرت اور پاور سے بھرا ہوا ہے. اور ویسا ہی بیٹا جیسے یسوع 2000 سال پہلے بڑے بڑے کام کرتا تھا، جیسے یسوع 2000 سال پہلے عجائبات کرتا تھا، وہ آج بھی عجائبات کرتا ہے. وہ آج بھی عجائبات کرنا چاہتا ہے. وہ پہلے بھی جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا دیتا تھا. جو آج بھی شفا پانے کے محتاج ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں شفا دے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بیماری سے رہائی پائے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کمزوری اور بیماری سے چھوٹ جائے. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی چیز کا محتاج ہے تو وہ اسے پکارے. اگر میں شفا پانے کا محتاج ہوں، مجھے اب تک نہیں ملی تو میں اسے پکاروں. اگر میں کسی بھی پرابلم میں گرا ہوا ہوں جو اب تک دور نہیں ہوئی تو میں اسے پکاروں. وہ میری اس ضرورت کو پورا کرے گا. میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے، میرے گھر میں پرابلم ہے، میرے گھر میں شاید جھگڑا ہے، میرے گھر میں شاید ابلیس ہمیں استعمال کرتا ہے، میرے گھر میں شاید اس طرح کی اور سچویشن ہے. اس لیے میں محتاج ہوں کہ اس سچویشن سے باہر نکلوں. میں محتاج ہوں کہ اس حالت سے جو درست نہیں ہے باہر آؤں. جب میں یسوع کو پکاروں گا تو وہ مجھے سچویشن سے جو بری ہے، درست نہیں ہے، وہ چھٹکارا دے گا، وہ نجات دے گا. اور آج بھی وہ محتاجی کو دور کرتا ہے. آج بھی اسے جو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ انہیں خوشی سے ملتا ہے. وہ خوشی سے ملتا ہے. وہ خوشی سے ملنا چاہتا ہے. وہ اینگری گاڈ نہیں ہے. وہ غصے اور قہر سے بھرا ہوا جیسس سنے بیٹا یسوع نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی، اطمینان، محبت اور چاہت سے بھرا ہوا منجی ہے. وہ خوبصورت ہے، وہ بڑا پیارا ہے اور سب سے پیار کرتا ہے اور حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم پکاریں تو وہ ضرورتوں کو پورا کرے گا. اگر ہم محتاج ہیں تو محتاجی کو وہ یقیناً دور کرے گا. اور یہ محتاجی کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو، وہ کر سکتا ہے. میں پکاروں گی تو وہ خوشی سے ضرور مجھے ملے گا. وہ مایوس ہونے نہیں دے گا، وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا، بلکہ خوشی سے ملے گا، بادشاہی کی باتیں کرے گا. اور میری جو بھی حاجت ہے، جو بھی محتاجی ہے، میں کسی بھی چیز کا محتاج ہوں، وہ اسے پورا کرے گا. آمین. آئیے دعا کرنا شروع کریں. آئیے دعا کرنا شروع کریں. 5 سے 10 منٹ ہم دعا کریں گے. دعا کرنا شروع کریں. کمزور بیمار کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ خوشی سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں